आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के एंड में वो डायनासोर्स जो कि 16.5 करोड़ साल से राज कर रहे थे ख़त्म हो गए। हम सब जानते हैं कि ऐसा ज़मीन पर एक बड़े एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ था, जिस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ऐसे वो कौन कौन से जानवर थे जो उस तबाही में ख़त्म हुए और कौन कौन से जानवर बच गए थे जिन्होंने आगे चल के नई नस्लों को जन्म दिया था, और कैसे ज़मीन ने उस भयानक और खौफनाक वक्त को झेला था और फिर अपने आप को रिकवर भी किया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पहले। उस भयानक दिन को आज हम करीब से देखते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से तकरीबन 24 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया में आइस एज थी। हमारी ये ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई थी। वक्त के साथ साथ ये आइस एज ख़त्म हुई तो हमारी ज़मीन पर चेंजिंग आना शुरू हो गई। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की बजाय अब बारिशों की वजह से दुनिया में हरियाली शुरू हो गई, और यही वो वक्त था जब प्रीमियम पीरियड शुरू हुआ। आज दुनिया में 7 बरे आज़म यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन उस वक्त हमारी दुनिया मुख्तलिफ थी। उस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे हम पेंजिया कहते हैं, और बाद में ये कॉन्टिनेंट टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गया जो हमारी आज की दुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायनासोर्स से पहले ऐसे ऐसे जानवर तहलीक किए कि उसके बाद डायनासोर की इब्तिदा शुरू हुई, जिसे ट्रायसिक पीरियड कहते हैं। और ये वो वक्त था कि जब बारिशें बहुत कम हुआ करती थीं, जिसकी वजह से सूखा पड़ा रहता था। शुरुआत में तो डायनासोर्स बहुत ही छोटे हुआ करते थे। इनका साइज़ तकरीबन 2 मीटर था। वक्त गुजरता रहा और ज़मीन पर बदलाव आते रहे और डायनासोर्स ज़मीन पर फैलना शुरू हो गए। अभी से 20 करोड़ साल पहले ट्रायसिक पीरियड का एंड हो गया और ज़मीन पर एक अलग ही चेंजिंग होनी शुरू हुई, और जो पेंजिया था वो बहुत से हिस्सों में बंटना शुरू हो गया और ज़मीन पर बहुत से क्रैक्स आने लग गए, जिनसे जगह जगह लावा फटता रहा, जिसकी वजह से ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी, जिसने ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया था। इन तमाम गैसेस ने ज़मीन को चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं पड़ती थी, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिसकी वजह से समंदर का पानी भी जहरीला हो गया। ज़मीन पर इस चेंजिंग ने सब कुछ बदल के रख दिया, जिसकी वजह से बहुत सी नस्लें ख़त्म हो गई, और इस पीरियड को ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद नए दौर की शुरुआत हुई, इसे जुरासिक पीरियड भी कहते हैं। वो टाइम था जब डायनासोर्स सरवाइव कर गए, और फिर जुरासिक पीरियड में ये डायनासोर्स एक बहुत बड़ी राज करने वाली नस्ल बनकर उभरी। ये वो टाइम था जब डायनासोर्स की नस्लें बननी शुरू हो गईं। कुछ डायनासोर्स बहुत ही बड़े और कुछ बहुत ही छोटे। जो बहुत बड़े थे उनकी हाइट तकरीबन हमारी इन बिल्डिंग्स के बराबर थी। इनकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि 90 किलोमीटर के हिसाब से ये तेज़ दौड़ते थे। इनका जबड़ा इतना भयानक था कि जिसे भी खाते थे उनकी हड्डियां तक चकनाचूर कर देते थे। उस वक्त में उड़ने वाले डायनासोर्स भी उभर के आए। चारों तरफ डायनासोर्स फल फूल रहे थे। इस टाइम ज़मीन पर बदलाव आना शुरू हो गया। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसे लॉरेशिया और गोंडवाना कहते हैं। और फिर 14.5 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड भी ख़त्म हो गया, और फिर स्टार्ट हुआ क्रिटेशियस पीरियड। इस दौर में डायनासोर्स का गोल्डन टाइम चल रहा था, क्योंकि इस दौर में बहुत से नए डायनासोर्स की नस्लें शुरू हुई। फेमस डायनासोर्स टी-रेक्स भी इसी दौर में था। ये पीरियड डायनासोर्स का सबसे लंबा चलने वाला पीरियड था। इस वक्त डायनासोर्स पीक्स पर थे, और जब 2 सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी आपस में टूटने लगते हैं और हमारी ज़मीन का तमाम जोग्राफिया बदलने लगा, और फिर ये आज की शक्ल में आ गया जैसे ज़मीन अब है। इस दौरान ज़मीन पर बहुत से डायनासोर्स नई नई नस्लों में पैदा हुए। डायनासोर्स इस टाइम पीक पर थे। डायनासोर्स को राज करते हुए तकरीबन 17 करोड़ साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन डायनासोर्स की किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी थी।
زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور سپیس میں بہت ہی بڑا ایسٹرائڈ جو بھٹک رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی ایسٹرائڈ نہیں تھا، بلکہ یہ ڈائناسورز کا بہت بڑا اور بھیانک خاتمہ تھا۔ یہ ایسٹرائڈ زمین پر ایک بہت بڑا اتہاس رچنے والا تھا۔ یہ ایسٹرائڈ ایک بہت بڑا کام کرنے والا تھا۔ یہ کسی کے لیے تحفہ تو کسی کے لیے بد دعا بننے والا تھا۔ یہ ایسٹرائڈ زمین کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زمین پر موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ ڈائناسورز کے علاوہ دوسرے جانور بھی بہت ہی چین سے اپنا وقت گزار رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتا کہ ان کی طرف ہر پل موت بڑھ رہی ہے۔ اس کا سائز 10 سے 15 کلومیٹر تھا، جو 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا۔ جب یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا تو فرکشن کی وجہ سے ایک بڑے آگ کے گولے میں بدل گیا۔ یہ رات کے وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے دن کا اجالا شروع ہو گیا ہے۔ آسمان میں ہر طرف روشنی تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے ڈائناسورز ٹرانسپیرنٹ نظر آنے لگے۔ ڈائناسورز کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس تیز روشنی کا مقابلہ کر سکتے۔ اس ٹائم ڈائناسورز اندھے ہو گئے اور ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی سمجھ آ رہی تھی کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مگر اس قیامت کو انہوں نے تب محسوس کیا جب ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرا گیا اور زمین پر ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا تیز تھا کہ آج انسانوں کے بنائے ہوئے دھماکوں سے بھی 10 کروڑ زیادہ پاورفل تھا۔ اگر یہ ایسٹرائڈ سمندر میں گرتا تو اتنا خطرناک نہ ہوتا۔ شاید پانی اس دھماکے کو کافی حد تک ابزرو کر لیتا، لیکن قسمت میں یہی لکھا تھا کہ یہ ایسٹرائڈ میکسیکو کی گھاٹی کے پاس جا کے ٹکرایا، جہاں پر پانی کی گہرائی بہت ہی کم تھی اور وہاں کا پانی جلد ہی بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا تیز تھا کہ زمین کے اندر ہی سما گیا۔ اس ٹکر کی وجہ سے ہیٹ اتنی بڑھی کہ اسی جگہ میں موجود مٹی اور پتھر فوراً بھاپ میں تبدیل ہو گئے اور وہ اڑ کر آسمان میں چلے گئے۔ جہاں پر ایسٹرائڈ ٹکرایا تھا اس کے قریب 800 کلومیٹر والے اس ایریے میں ٹمپریچر تقریباً 600 ڈگری تک پہنچ گیا اور اس ایریے میں جتنے بھی ڈائناسورز تھے وہ پل بھر میں بھاپ میں بدل گئے۔ امپیکٹ سے پیدا ہونے والی شاک ویو اتنی زیادہ تھی کہ ڈائناسورز کی سکن اسی وقت ہوا میں اڑنے لگی۔ بلاسٹ میں پیدا ہوئی ہیٹ سے سبھی پیڑ پودے سوکھ گئے، جس کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگ گئی۔ اس امپیکٹ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آنے والے ایریے میں جتنے بھی ڈائناسورز تھے وہ پل بھر میں ہی ختم ہو گئے، لیکن زمین کی بہت سی جگہوں پر ڈائناسورز ابھی بھی زندہ تھے۔ اس ایسٹرائڈ نے ڈائریکٹلی زمین کے چھوٹے سے حصے پر ڈائناسورز کو ختم کر دیا تھا۔ تباہی کا اصلی منظر تو ابھی شروع ہوا تھا۔ زمین کے چھوٹے سے ایریے میں ہوئے اس بلاسٹ نے ایک بڑا ری ایکشن شروع کر دی۔ ٹکراؤ کی وجہ سے جو دھول پتھر آسمان پر گیا تھا وہ پورے 40 منٹ بعد زمین کے ان جگہوں پر گرے جہاں پر امپیکٹ کی ڈائریکٹ ہیٹ نہیں پہنچی تھی۔ امپیکٹ سے دور زمین کے ان حصوں کے ڈائناسورز پر بھی یہ قہر بن کر برسے۔ زمین پر ڈائناسورز کے علاوہ اڑنے والے ڈائناسورز بھی ان آگ کے گولوں سے نہ بچ سکے، لیکن اصل قیامت تو ابھی آنی باقی تھی۔ یہ تو بس ابھی شروعات تھی۔ ایسٹرائڈ کی ٹکر اتنی خوفناک تھی کہ پوری زمین کانپ اٹھی۔ جگہ جگہ پر 11 اشاریہ کے تیز زلزلے آنے لگے۔ زمین کے اندر ایک شاک ویو دوڑ رہی تھی جس کا اثر زمین کے کونے کونے پر ہوا۔ زمین اب ڈول رہی تھی۔ آج تک انسانوں نے جتنے بھی زلزلے برداشت کیے ہیں یہ اس سے بھی 60 گنا زیادہ تھا۔ زمین کانپ رہی تھی، پے در پے زلزلے آتے رہے جس کی وجہ سے سمندر میں بڑی بڑی لہریں بنی جنہوں نے ایک خوفناک سونامی کا روپ اختیار کیا اور سمندر کے بہت سے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ پھر ڈائناسورز اور ان کی نسلیں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئیں، لیکن قیامت ابھی نہیں رکی تھی۔ امپیکٹ کی وجہ سے بلاسٹ ویوز پیدا ہوئیں اور ان ویوز کو ہزاروں کلومیٹر دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ویوز اتنی طاقتور تھیں کہ اس کی چپیٹ میں آنے والے ڈائناسورز کی سخت جلد اڑتی جا رہی تھی۔ 30 ٹن کے ڈائناسورز ایسے آسمان میں اڑ رہے تھے جیسے کہ کاغذ کے ہوائی جہاز ہوں۔ امپیکٹ
کو ابھی صرف 5 منٹ کا وقت ہی گزرا تھا کہ زمین کے ایک حصے میں زندگی بالکل ختم ہو گئی، لیکن زمین کے دوسرے حصے میں ابھی بھی بھیانک طوفان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ دوسرے حصے میں ڈائناسورز روزمرہ کی طرح اپنے بچوں کو کھانا کھلانے میں مشغول تھے اور ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ انہیں اس چیز کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ زمین کے دوسرے کونے میں یہ طوفان برس پڑا ہے۔ اب یہ قیامت ان کی طرف بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ امپیکٹ کی وجہ سے دھول کے بادل چھانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دھول کے بادل آسمان میں ایک موٹی پرت کی شکل اختیار کر گئے اور آسمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب انہی بادلوں کی وجہ سے زمین پر روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ زمین کی دوسری سائڈ پر رہنے والے جانور، ان پر ڈائریکٹ تو اثر نہ ہوا، مگر ایسٹرائیڈ نے زمین کے کلائمیکس کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ آنے والے کچھ مہینوں اور سالوں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملا۔ دراصل دھول کے ان بادلوں نے زمین کو اس قدر گھیرا کہ 1 سال تک سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچی۔ پھر زمین پر ہریالی، پیڑ پودے سب سوکھ کے بے جان ہو گئے۔ سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے بالکل ختم ہو گیا سب کچھ۔ جب ایسا ہونے لگا تو جو گھاس، پیڑ پتوں کو کھانے والے ڈائناسورز تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ وہ انہی پیڑ پودوں کو کھا کر زندہ رہتے تھے۔ ایسا ہوا تو تب دوسرے ڈائناسورز بھی اس اثر سے نہ بچ سکے جو میٹ کھاتے تھے، کیونکہ وہ بھی اس کو برداشت نہ کر پا رہے تھے، کیونکہ اب ڈائناسورز کو شکار ملنا مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنا دم توڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈائناسورز زمین سے ختم ہو گئے۔ اس خوفناک قیامت کی وجہ سے زمین پر ڈائناسورز کا خاتمہ ہو گیا۔ اس قیامت نے زمین پر 95% کے جانوروں کو ختم کر دیا تھا اور ڈائناسورز کے راج کو بھی بالکل ختم کر دیا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ صرف وہ جانور بچ پائے جن کا وزن 25 کلو گرام سے بھی کم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان جانوروں کو بہت ہی کم کھانے کی ضرورت ہوتی تھی اور پھر بہت سے جانوروں نے زمین کے اندر ہی رہنا شروع کر دیا اور مردہ ڈائناسورز اور چھوٹے موٹے دوسرے جانوروں کو کھا کر زندہ رہنے لگے۔ اس بھیانک حادثے نے زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندر کو بھی بالکل تباہ کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ سمندر کا پانی ایسیڈک ہو گیا تھا اور اس دور کو اینڈ آف دی کریٹیس پیریڈ کہتے ہیں۔ اور پھر ایک نیا دور کا آغاز ہوا جسے پیلیوجین پیریڈ کہتے ہیں۔ اس ٹائم میں زمین نے اپنے آپ کو ریکور کرنا شروع کر دیا۔ قیامت کے کچھ سالوں کے بعد دوبارہ زمین پر ہریالی آنا شروع ہو گئی۔ ڈائناسورز کے خاتمے کے بعد بہت سی نئی نسلوں نے جنم لیا۔ ان میں سے میمل بھی شامل ہیں، جنہوں نے زمین کے اندر ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 1 لاکھ سال لگا دوبارہ پیڑوں اور ہریالی کو ڈیولپ ہونے میں۔ آہستہ آہستہ نسلیں اور بڑھیں، پھلیں اور پھولیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو تخلیق کیا۔ دراصل یہ تباہی ہم انسانوں کے لیے ہی ہوئی تھی۔ آج ہم انسانوں کو 3 لاکھ سال ہوئے ہیں اس زمین پر۔ ڈائناسورز کے لیے یہ تو ایک بڑی قیامت تھی، مگر ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ تھی۔ اسی سنہرے موقع سے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے۔ پاس میں زمین نے چاہے جتنے بھی زخم جھیلے ہوں، مگر ہر بار زمین نے اپنے آپ کو ریکور کیا ہے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایک نئی تخلیق کو پیدا کیا ہے اور پرانے راج کو ختم کیا ہے۔ اگر سوچیں کہ ہم نے اللہ کی اس عظیم نعمت کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے زمین پر فضا کو بہت حد تک خراب کر دیا ہے۔ جگہ جگہ پر جنگلوں کو کاٹا جا رہا ہے، جس میں ہم نے بہت سے جانوروں کو بے گھر بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کو بہت حد تک گلوبل وارمنگ تک بھی پہنچایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلی قیامت کب آئے گی؟ کیا ہم انسان اس سے بچ پائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، جس کا قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ تھا ڈائناسورز کا پاس، جس کو ہم نے بہت ہی قریب سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی، تو کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔